अमर बेल किस्त नंबर 36 एपिसोड 36 चैप्टर 47। जनाब, पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो छोटी सी मैंने एपिसोड अपलोड की थी ताकि आप लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि नॉवेल में इतने टेंस सीन हो चुके थे कि मुझे लग रहा था कि एक छोटी सी एपिसोड होनी चाहिए जिसमें अलीसे को नॉर्मल दिखाया जा रहा हो। तो अब वो नॉर्मल कैसे हुई, उसे क्या कुछ करना पड़ा, या कौन कौन सी मुश्किलात को उसे सामना करना पड़ा, या क्या कुछ हुआ, वो हम जानेंगे आज की एपिसोड में। और आज का जो सीन है वो वहां से शुरू हो रहा है जो उसकी मंगनी का नेक्स्ट डे था, यानी वो तारीख रात जिसमें उमर ने उससे सारी हकीकतें बताई थी। बहुत हद तक लग रहा है कि उसने गलत बयानी या झूठ का सहारा लेते हुए कहा है अब अलीज़े के लिए इसके पीछे क्या अच्छाई छुपी हुई है जो उमर उसे नहीं बता रहा। ये तो आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। क्या वाकई उमर को उससे मोहब्बत है, या उमर को कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, या फिर उमर किसी ऐसी उसकी जॉब में जो कुछ क्राइम्स वगैरह वो कर चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में वो अलीज़े के सामने वो चीज़ें नहीं ला सकता, और उन्हीं चीज़ों की वजह से शायद वो अलीज़े से दूर होना चाह रहा है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से शायद वो चाह रहा है कि अलीज़े किसी अच्छे इंसान के साथ रहे। इन सब चीज़ों में से कोई एक वजह तो ज़रूर होगी जो कि आई होप कि आने वाली एपिसोड्स में क्लियर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि आपके पास तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। उमर के साथ उस रात होने वाली जो उसकी गुफ्तगू थी, उसके बाद अगले कई दिन तक वो बुरी तरह से ज़हनी इंतशार का तो शिकार रही थी, और उस रात सोने के लिए जो नींद की गोलियां उसने ली थी वो अगला दिन सारा सोती भी रही थी। और तकरीबन दोपहर के करीब जिस वक्त वो बेदार हुई, उस वक्त घर में शहला, उसकी मम्मी और नानों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, यानी कि उमर जा चुका था। और उसके बेदार होते ही शहला ने उससे कहा कि हद ही कर दी अलीज़े, तुमने तो सारे गधे घोड़े बेचकर सो गई थी तुम तो। और वो उस वक्त कमरे में दाखिल हुई थी और उसने अलीज़े को बेड पर आंखें खोलते हुए देख लिया था, और अलीज़े उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय बस उठकर बैठ गई। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या वक्त हो रहा है? शहला ने उसकी खामोशी को देखकर उसकी तवज्जो क्लॉक की तरफ मबसूल करवाते हुए कहा। तो अलीज़े ने बेतासुर चेहरे के साथ दीवार पर लगी हुई घड़ी पर नजर दौड़ाई तो वहां पे 5 बज रहे थे, और उसे हैरत नहीं हुई, वो पहले अंदाजा कर चुकी थी कि वो बहुत देर से सो रही थी। तो तुम मुझे उठा ही देती ना, उसने अपने खुले हुए बालों में क्लिप लगाते हुए कहा। मैंने एक बार कोशिश तो की थी, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब ही नहीं समझा, शहला ने खिड़की के पर्दे खींचते हुए कहा। और सब लोग ना तुमसे मिले बगैर ही चले गए हैं, मैं खुद भी सिर्फ इसीलिए रुकी हूं कि तुम उठ जाओ तो ही जाओ। और तुम जरा अपनी शक्ल तो देखो, क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने, आंखें देखो कितनी बुरी तरह से सूजी हुई हैं और सुर्ख भी हुई हैं। क्या तुम रोती रही हो? शहला को बात करते करते अचानक ख्याल आया तो वो कहने लगी, मैं किस लिए रोऊंगी भला, वो बेड से उठते हुए सर्द आवाज में बोली। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? शायद ज्यादा देर तक सोने की वजह से ऐसा हुआ है। शहला ने कहते कहते अचानक बात बदल दी, और फिर वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते होते रुक गई, क्योंकि शहला ने उससे कहा कि अलीज़े, जुनैद ने दोबारा रिंग किया है। जुनैद ने? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? जाहिर है कि वो तुमसे फोन पर बात करना चाहता है इसलिए। और मैंने उसे बता दिया कि तुम अभी तक सो रही हो, वो बाद में फोन कर ले। मैं बाद में भी उससे बात नहीं करूंगी। और शहला ने हैरानी से उसे देखा, उसके लहजे में कोई गैर मामूली चीज थी। क्या मतलब अलीज़े? और अलीज़े उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई, और शहला उसके पीछे आई। वो वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो, शहला ने उससे कहा। हाँ, तुम्हें ठीक लगता है, मैं वाकई नींद में हूं, बल्कि शायद कोमा में। वो कपड़े निकालते हुए बुड़बुड़ाई तो शहला ने कुछ उलझते हुए अंदाज में कहा कि तुम जुनैद से बात नहीं करना चाहती?
اور اس نے بھی کسی توقف کے بغیر کہا کہ نہیں. لیکن کیوں؟ شہلا فی الحال تو میرے پاس اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جب جان جاؤں گی نا میں خود تو تمہیں بھی بتا دوں گی. علیزہ نے وارڈروب بند کرتے ہوئے کہا. تو جنید کا اگر اب فون آیا تو میں کیا کہوں اسے؟ وہی جو میں نے کہا ہے، بتا دینا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ مجھے فون نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ اب اپنے کپڑے ہینگر سے نکال رہی تھی. لیکن اس کی تو امی نے بھی فون کیا تھا، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی. شہلا نے چند لمحے خاموشی کے بعد کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی امی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، تم انہیں بھی یہی بتا دو. اور اس کے لہجے میں بھی پہلے والی ہی سرد مہری تھی. ارے ہوا کیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں. لیکن رات کو تو تم نے جنید سے بات کی تھی، اس وقت تو تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. ہاں تو غلطی کی تھی نا تب، اب نہیں کروں گی. اچھا سنو، تم جا کر نہاؤ پھر تم سے بات کروں گی، اس وقت تم عقل سے پیدل ہو. شہلا نے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے کہا. اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں آئی تھی. تب شہلا نے اس کے پاس آ کر کہا کہ تمہارا موڈ خراب کیوں ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بالوں کو برش کرنے لگی تو شہلا نے اس سے کہا. میرا موڈ کیوں خراب ہوگا؟ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. علیزہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں بے وقوف ہوں. شہلا نے قدرے خفگی سے کہا تھا. ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میرے علاوہ اور کوئی بے وقوف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ علیزہ اس کی بات کے جواب میں بڑبڑائی. جنید اتنا اچھا بندہ ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں. شہلا نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کہا. سبھی کو وہ بہت اچھا لگا، بلکہ سب اس کی بہت تعریف بھی کر رہے تھے. ہاں تو شہلا مجھے اس کی خوبیوں اور اچھائیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً اتنا اچھا ہے وہ جتنا تم کہہ رہی ہو. علیزہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے کہا. اگر ایسا ہے تو پھر اس خفگی کی کیا وجہ ہے؟ نہیں یار، میں اس سے ناراض نہیں ہوں. تو پھر تم اس سے بات کرنے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی. یہ کیا بات ہوئی علیزہ؟ شہلا نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا. بس میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس ہر سوال کا جواب ہو. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جس کے جواب میں تمہیں دقت پیش آئے. شہلا بحث کرنے کے موڈ میں تھی. اچھا تو بتاؤ میں اس سے کیا بات کروں؟ علیزہ نے اچانک ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے شہلا کی طرف مڑ کر کہا. کیا ڈسکس کروں میں اس سے؟ کیا بات کروں میں اس سے؟ اور شہلا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. اس سے شکریہ ادا کرنے کے لیے بات کروں یا پھر اظہار محبت کرنے کے لیے کہ مجھے منگنی ہوتے ہی آپ سے محبت ہو گئی ہے اور آپ جیسا آدمی میں نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے پہلے میں نے کسی سے. اور وہ بات کرتے کرتے اچانک رکی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور شہلا نے اسے مڑ کر ایک بار پھر ہیئر برش اٹھاتے ہوئے دیکھا. علیزہ تمہارے سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں جنید تو کسی طور پر بھی قصوروار نہیں ہے نا؟ اور علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی. میں نے اسے قصوروار ٹھہرایا بھی نہیں ہے. لیکن تمہارے رویے سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی. شہلا میں جنید کو کوئی سزا دے رہی ہوں اور نہ ہی میں اسے قصوروار سمجھ رہی ہوں. میں بس اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، جب تک میں ذہنی طور پر اس کے اور اپنے تعلق کو تسلیم نہیں کر لیتی. اور مجھے کچھ وقت چاہیے، کسی کی یادوں سے نکلنے کے لیے نہیں، صرف اس پچھتاوے سے نکلنے کے لیے جس کا میں شکار ہوں. اور وہ بات کرتے کرتے تھکے ہوئے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ گئی. کوئی بھی شخص پچھتاوے اور احساس جرم کی اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتا جس کا میں شکار ہوں.
اس سے بات کرنے کے لیے جس اخلاقی جرات کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. کس منہ سے میں اس سے فون پر بات کروں؟ مجھے کتنی شرمندگی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی، اور تمہارا اصرار ہے کہ میں اس سے بات کروں. میں کچھ عرصہ اس سے تو کیا کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی. نانو کا اصرار تھا منگنی کر لوں تو وہ میں نے کروا لی. اب مجھے آزاد چھوڑ دیا جانا چاہیے. اور اب شہلا کچھ بھی کہنے کے بجائے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور ساتھ ہوا یہ سین ختم. جنید سے بات نہ کرنے یا پھر اسے نظر انداز کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا. اب منگنی کے تیسرے ہی دن جنید کو کوئٹہ جانا تھا، اور وہ وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا. اور اس کے رویے سے کسی طرح سے بھی اس بات کا اظہار نہیں ہوا تھا کہ وہ علیزے کے اس کا فون ریسیو نہ کرنے پر ناراض ہو، بلکہ اس نے اس سلسلے میں سرے سے علیزے سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی. معمول کے خوشگوار انداز میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، اور صرف واپس جانے سے پہلے اس نے لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے علیزے سے کہا کہ میرے پیرنٹس خاصے لمبے عرصے سے میری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میری بڑی بہن کی شادی کے بعد. اور میری فیملی روایتی قسم کی فیملی ہے. جس طرح بڑے بیٹے سے بہت ساری توقعات لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اس کی بیوی سے بھی خاصی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، شعوری طور پر یا پھر لا شعوری طور پر. اور وہ چند لمحوں کے لیے رکا، اور باقی لوگ لاؤنج سے نکل چکے تھے. ابھی وہ صرف دونوں ہی اندر موجود تھے، اور علیزے دم سادھے اس کی بات سنتی رہی. اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ان توقعات پر پورا اتریں، کیونکہ توقع اس سے ہی وابستہ کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے یا جسے ہم اپنے بہت قریب پاتے ہیں. اور اب آپ میری فیملی کا ایک حصہ بن چکی ہیں. وہ سنجیدگی سے کہتا گیا. دیکھیں، مجھ سے بات کرنا نہ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں. کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ ان کے فون ریسیو کر لیں یا ان سے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیں یا ان کی دعوت پر ہمارے گھر آ جائیں. اس سے خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اور ہاں، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن آپ میری درخواست مان لیں گی نا تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اور اب جنید اپنی بات کے اختتام پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا، اور علی سے قدم نہیں ہلا سکی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. علی سے کو شاید اس وقت جو سپیس چاہیے تھی وہ جنید اسے دے رہا تھا یقیناً. اور جس طرح کا پازیٹیو ریسپانس جنید کی طرف سے آ رہا ہے، آئی ہوپ کہ یہ علیزے کو اس ڈپریشن، اس پچھتاوے سے نکلنے میں مدد دے گا، اور وہ جنید کی محبت اور اس کے خلوص پہ اعتماد کرنا شروع کر دے گی. لگ رہا ہے کہ جنید کی باتیں اس پہ اثر کرنا شروع ہو گئی ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور یقیناً اس کی باتیں اثر کر چکی ہیں. بہت ہی غیر محسوس انداز میں علیزے نے جنید کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور اس میل جول نے آہستہ آہستہ اس کے اس ڈپریشن اور احساس جرم کو کم کرنا شروع کر دیا تھا جس کا شکار وہ منگنی کی رات عمر سے ہونے والی گفتگو کے بعد ہوئی تھی. اس کا احساس زیاں مکمل طور پر غائب نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں شدت جو تھی اس میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ اس اہمیت کا تھا جو اسے جنید کے گھر میں ملی تھی. جنید کی امی تقریباً روز ہی اسے فون پر بات کیا کرتی تھی، اور جس دن ان سے گفتگو نہیں ہوتی تھی اس دن جنید کی جو چھوٹی بہن تھی اس سے گفتگو ہو جاتی تھی، اور اس کا نام تھا فری. فری کے ساتھ اب اس کی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جنید کی فری کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی، اور وہ جنید سے 2 سال ہی چھوٹی تھی، اور 1 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا. شروع میں تو جنید کے گھر جا کر وہ بالکل ہی خاموش بیٹھی رہا کرتی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کس کے ساتھ کیا گفتگو کرے.
اور وہ ہر بات کا بہت مختصر جواب دیتی تھی اور زیادہ تر یہی کوشش کرتی رہتی کہ کسی لمبی چوڑی گفتگو میں حصہ لینے سے گریز کرے، اور وہ کسی بات پر بھی اپنی رائے نہیں دیا کرتی تھی، اور اگر کبھی اسے مجبور بھی کیا جاتا تو وہ اسے ہاں اور نہیں تک ہی محدود رکھتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی یہ کم گوئی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جنید کے گھر اور وہاں کے افراد میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی تھی، اور لاشعوری طور پر وہ اس گھر میں جا کر خود کو بہت پرسکون اور خوش پانے لگی تھی۔ اب لاشعوری طور پر اسے جنید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کی جانے والی کالز کا انتظار رہنے لگا تھا، اور لاشعوری طور پر ہی وہ اپنے گھر میں بھی جنید اور اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگتی۔ نہ صرف یہ بلکہ نانو، شہلا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اکثر جنید اور اس کے گھر والوں کے حوالے بھی آنے لگے تھے۔ ہر لاشعوری طور پر عمر اس کے ذہن سے غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لاشعوری مین سب کانشیسلی، یعنی کہ وہ اس کا ارادہ نہیں کرتی تھی لیکن اس سے خود بخود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب جنید کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھنے لگی تھی، اور وہ جو رشتے جو اسے شروع سے نہیں ملے تھے، جنہیں وہ ایک انسان کی شکل یعنی کہ عمر کی شکل میں دیکھتی آ رہی تھی، وہ شاید کہیں پیچھے اب رہ گئے تھے۔ اور منگنی کی رات جو ملاقات اس کی ہوئی تھی عمر سے، اس کے بعد اس کی کوئی ملاقات یا گفتگو اس سے نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ لاہور آیا تھا، اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے نانو سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور علیزہ کو تو فون کرنا وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور نانو کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی اس نے کبھی بھی علیزہ کے ساتھ بات کرنے کی اب خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اور اگر وہ کرتا بھی تو یقیناً علیزہ اس سے کبھی بات نہ کرتی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب دوبارہ سے وہ اس سے گفتگو کر سکے۔ کئی ماہ تک تو وہ اس بات کے لیے خود کو ملامت کرتی رہی کہ آخر کیوں اس نے عمر کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کر بھیک مانگی تھی، اور کیوں اس کے سامنے اس طرح زارو قطار روئی تھی۔ اپنی عزت نفس کو کوڑے کے ڈبے میں کیوں پھینک دیا تھا اس نے، اور عمر کے سامنے اپنی رہی صحیح عزت کیوں خاک میں ملا دی تھی اس نے۔ آخر کیوں وہ خود پر قابو رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ سوچتی رہتی اور اس کی ندامت اور احساس جرم بڑھتا جاتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کسی طرح اس رات کو کاٹ کر اپنی زندگی سے الگ کر دے، اور یہ اس کا احساس ندامت ہی تھا کہ وہ عمر کا سامنا کرنے یا پھر اس سے بات کرنے کی جو ہمت تھی وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ وہ شخص جو اس کی خوشیوں کا مرکز تھا اور اس کی ہر خوشی کی اور ہر مسکراہٹ کی وجہ تھا، اب وہی عمر اس کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ یاد بن چکا تھا۔ اس نے عمر سے اب بھی نفرت نہیں کی تھی، مگر اس نے عمر کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کی تھی۔ منگنی کے بعد کئی ماہ اس نے عمر کا ذکر نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ نانو بھی اس کے بارے میں بالکل خاموش تھی، اور پہلی کی طرح اس کا فون آنے پر وہ علیزہ کو اس سے ہونے والی گفتگو سے مطلب ہی نہیں کرتی تھی، اور علیزہ جانتی تھی کہ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی تھی، اور وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھیں کہ علیزہ عمر کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکال دیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کام تو عمر پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب اگر وہ علیزہ کو اس کے فون کے بارے میں بھی بتا دیتی تو وہ اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا، کم از کم علیزہ کا تو یہی خیال تھا۔ عمر جہانگیر اس کی زندگی سے ہوا کے کسی جھونکے کی طرح پلک جھپکتے میں نہیں نکلا تھا، بلکہ وہ اس کی زندگی سے ایک تند و تیز طوفان کی طرح گزر کر گیا تھا، ہر چیز کو اڑاتے ہوئے اور گراتے ہوئے اور ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے۔ اس طوفان کے گزر جانے کے بعد ملبے کے علاوہ کچھ بھی پیچھے نہیں بچا تھا، اور اب علیزہ کو اس ملبے پر دوبارہ ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتی تھی۔
جو چیز اتنی تباہی اور بربادی کر کے گزری ہو اسے فراموش کر دینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور وہ غیر محسوس طور پر انسان کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر لاشعور سے شعور تک آنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہر علیزے کو خوف تھا کہ اس طوفان کے چھوڑے ہوئے نقوش دوبارہ نہ ابھرنے لگیں۔ جنید سے منگنی کے ایک ہی ہفتے کے بعد اس نے انگلش اخبار جوائن کر لیا تھا، جو ملک کے چند بڑے اخبارات میں سے ایک تھا۔ یہاں کام کرنا اس کے لیے ایک منفرد تجربہ تھا۔ اخبار کو جوائن کرنا ڈپریشن سے فرار کی ایک کوشش تھی جس نے اسے اضافی مصروفیات میں ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن اخبار جوائن کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں اس کے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے تجربات جن کا موقع اسے پہلے نہیں ملا تھا جب وہ ایک نسبتاً غیر معروف میگزین کے ساتھ منسلک تھی۔ یہاں اسے پروفیشنل جرنلسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ان لوگوں سے سیکھنے کا جن کے آرٹیکلز واقعی پڑھے جاتے تھے، اور پھر ان پر بڑی تعداد میں تبصرے بھی کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اندر کی خبر ہوتی تھی اور حکومت کی ہر پالیسی کی تفصیلات ان کی انگلیوں پر تھیں۔ انہیں ہر آنے جانے والے کی خبر ہوتی تھی، جو گڑے مردے اکھاڑنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور جن سے ہر حکومت خوفزدہ رہتی تھی، جن کی تنقید اور بیان کردہ حقائق پر حکومتی اور انتظامی عہدیداران کو وضاحتی نوٹ جاری کرنے پڑتے تھے، اور وہ اخبار کے دفتر میں اپنے کولیگز کے درمیان ہونے والے بحث مباحثہ سنتی اور وہ ان کی معلومات اور طرز استدلال پر رشک کرتی۔ جمہوریت کا چوتھا ستون بھی اتنا ہی طاقتور تھا جتنے باقی تین ستون، اتنے طاقتور کہ بعض دفعہ وہ باقی تینوں ستونوں کو ہلا دیتا تھا۔ علیزہ اخبار کے پولیٹیکل پیجز سے وابستہ تو نہیں تھی، وہ صرف سوشل ایشوز پر آرٹیکل لکھتی تھی اور مختلف تقریبات کی کوریج بھی کرتی تھی، اور ان تقریبات کو کور کرنے کے دوران اسے جرنلسٹ کے ساتھ لوگوں کے غیر معمولی رویے پر حیرت ہوتی۔ اخبار میں لگنے والی ایک سرخی لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور فرنٹ پیج نیوز آئٹم بننے کے لیے لوگ کیسی کیسی حرکات اور کیسے کیسے بیانات دینے پر اتر آتے تھے۔ اخبار میں آنے والا نام ایک عام اور غیر معروف آدمی کو معروف کر دیتا تھا، اور مسلسل خبریں چھپتے رہنے سے کسی بھی شخص کو جہاں لوگوں کی یادداشت سے اوجھل نہ ہونے کی سہولت رہتی تھی، وہیں پہ انگلش اخبار میں چھپنے والی خبر اس کلاس تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی تھی جسے رولنگ یا ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے۔ میڈیا کی صحیح طاقت کا اندازہ اسے اس بڑے اخبار سے منسلک ہونے کے بعد ہی ہوا تھا، جہاں اخبار کو اشاعت اور سرکولیشن کے لیے مختلف لوگوں کے اشتہارات پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور نتیجے کے طور پر اخبار کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن سکتا تھا اور نہ ہی کسی کی انگلیوں پر نچائی جانے والی کٹ پتلی۔ کم از کم علیزے کا یہی خیال تھا۔ فیئر اور فیکچوئل جرنلزم کا بانی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اخبار حکومتی پالیسیوں پر اپنے بے لاگ اور کڑے تبصروں اور جائزوں کی وجہ سے ان چند اخبارات میں شامل تھا جن کی وجہ سے حکومت ہمیشہ ہی مشکل میں رہتی تھی، اور جس میں شائع ہونے والی خبر یا پھر بات کے مستند نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈپریشن اور اپنے سینس آف لاس سے نجات کی کوشش کے لیے جوائن کیا جانے والا اخبار اس کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن گیا تھا جس سے وہ دوسروں کے ڈپریشن اور سینس آف لاس کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتی تھی، اور 6-7 ماہ کے دوران ہی اس نے اخبار کے سوشل ایشوز کے ایڈیشن میں اپنے آرٹیکل سے اپنا اعتبار اسٹیبلش کر لیا تھا، اور اپنے نام سے ملنے والی یہ شناخت اس کے لیے سورس آف اسٹرینتھ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سوشالوجی میں پڑھے جانے والے فلسفے اور تھیریز کو موجودہ دور کے حالات و واقعات پر لاگو کر کے نتائج اخذ کرنے اور تبصرے کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور اخبار کے ذریعے ملنے والے ایکسپوجر سے اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ پاکستان کے سوشل سیکٹر کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جتنی وہ کبھی سوشالوجی کی مختلف کتابوں میں کیے جانے والے اعداد و شمار سے جان سکی تھی۔
اور بعض حالات اور جگہوں میں تو سماجی عدم مساوات اور محرومیوں کی کہانی خوفناک حد تک تکلیف دہ ہے۔ ہر آرٹیکل اور رپورٹ اتنے سورڈڈ فیکٹ سامنے لے کر آتے تھے کہ بعض دفعہ اسے اس بے خبری پر حیرت ہوتی جس کا شکار ایلیٹ کلاس تھی، یا پھر شاید پاکستان کا ہر وہ شہری جو جائز ناجائز ذرائع سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تیسری دنیا اور اس سے منسلک ساری ٹرمز پہلے اس نے کتابوں سے پڑھی تھی یا پھر پروفیسر سے سنی تھی، اور اب وہ انہیں پریکٹیکل لائف میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، اور ترقی پذیر ہونے کا صحیح مطلب اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ جب وہ اکنامک سروے کے سوشل سیکٹر میں حکومت کے دیے جانے والے سرکاری اعداد و شمار کا موازنہ غیر سرکاری تنظیموں کے اکٹھے کیے جانے والے اعداد و شمار کے ساتھ کرتی تو اسے پتہ چلتا پینے کے صاف پانی تک رسائی اب بھی 40% لوگوں کی ہی تھی، اور کئی ہزار دیہات اب بھی بجلی اور گیس کے بغیر ہی تھے۔ لٹریسی ریٹ کا گراف اب تک کوئی واضح تبدیلی نہیں دکھا رہا تھا، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے قلعے اب بھی صرف ہوا میں ہی تعمیر کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کے سماجی رویے بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں ایک آرٹیکل لکھنا کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن کم از کم یہ اپنا نقطۂ نظر لوگوں تک پہنچانے میں مدد ضرور دے رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ بعض دفعہ صرف دوسروں تک اپنی بات پہنچا دینا کتنا دل ہلکا کر دیتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اور جنید کی امی کسی نہ کسی حد تک سوشل ورک میں انوالو رہی تھیں، اور علیزے کی ان سے اس بات میں گفتگو ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے چند کولیگ چند این جی اوز کے ساتھ منسلک تھے اور ایک ویلفیئر ہوم کی تعمیر کے لیے سرے گرداں تھے، اور علیزے نے ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جنید کے ذریعے اس عمارت کا نقشہ بنوا دیا تھا۔ جنید صرف اسی کام میں اس کا مددگار نہیں رہا تھا، بلکہ پچھلے 6-8 ماہ میں وہ اور بھی بہت سے مواقع پر اس کی مدد کرتا رہا تھا، چاہے یہ رپورٹس اور آرٹیکلز کے لیے ریفرنسز کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسری مدد۔ اور اس کا سوشل سرکل اب خاصا وسیع تھا، اور اس سوشل سرکل میں ہر فیلڈ کے لوگ شامل تھے۔ وہ اس کا کام خاصا آسان کر دیا کرتا تھا، لیکن بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے، اور اس تعاون نے بڑے ہی عجیب سے انداز میں ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کو مضبوط کیا تھا۔ علیزے کو کبھی اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ عمر کے علاوہ کسی اور شخص پر اس طرح سے اعتماد کرے گی، لیکن جنید نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ عمر کی جگہ لے لی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ہر چیز، ہر شخص، ہر فیلنگ کا ریپلیسمنٹ موجود رہتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ بکواس کرتے ہیں۔ یاد آیا ایک دفعہ عمر نے یہ بات علیزے کے سامنے کہی تھی، اور علیزے کو پہلے تو اس کی بات سے اتفاق نہیں ہوا تھا، اور وہ بہت اختلاف بھی اس نے کیا تھا۔ بہت ناراض ہو کر اس نے کہا تھا کہ آپ غلط کہتے ہیں، ان تینوں میں سے کسی کا بھی متبادل نہیں ہو سکتا، نہ کسی چیز کا، نہ کسی شخص کا، اور نہ ہی کسی فیلنگ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہا تھا کہ آپ جسے متبادل کہتے ہیں وہ دراصل کمپرومائز ہوتا ہے، ورنہ ایک چیز، ایک شخص یا ایک جذبے کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ایک ہاتھ کٹ جائے تو کیا اس کی جگہ دوسرا ہاتھ اگ سکتا ہے؟ اس نے اپنی جانب سے بڑی ہی مضبوط دلیل دینے کی کوشش کی تھی، لیکن عمر نے متاثر ہوئے بغیر کہا کہ ہاں، بازار سے مل جاتا ہے نکلی ہاتھ۔ تو علیزہ نے کہا تھا کہ میں اصلی ہاتھ کی بات کر رہی ہوں، کیا نکلی ہاتھ اس طرح کام کر سکتا ہے جس طرح سے اصلی ہاتھ؟ تو عمر نے کہا تھا کہ لیکن پھر بھی دیکھو، کام تو کرتا ہے نا۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو کسی دوسرے کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں نا، کیا یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے؟ اور دیکھو، دل سے زیادہ اہم تو جسم کا کوئی دوسرا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کی بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن عمر، بات اہمیت کی نہیں ہے۔ آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہر چیز، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر چیز نہیں ہوتی۔
اور پھر عمر نے اس سے کہا تھا کہ سائنس ہاتھ کو کلچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جس دن یہ کوشش کامیاب ہوگی اس دن جسم کے دوسرے بہت سے حصوں کی طرح ہاتھ بھی اگا لیے جائیں گے. ریپلیسمنٹ سائیکل پوری ہو جائے گی. اور اس کے لہجے میں کافی اطمینان تھا. اور پھر وہ کہنے لگی کہ ارے چیزوں کی باتیں چھوڑے نا، انسانوں کی باتیں کریں. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو کیا اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے؟ اس کی ریپلیسمنٹ متبادل ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے. اچھا کیسے؟ دوسرے شوہر سے. اور اگر پہلے شوہر سے اسے محبت ہو تو کیا دوسرے سے بھی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے لیزے، کم از کم جس دنیا میں رہتا ہوں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. فرض کرو کہ دوسرا شوہر ساری دنیا کی آسائش لا کر اس کے سامنے رکھے تو کیا پھر بھی اس سے اسے محبت نہیں ہوگی؟ میں آپ کو اپنی بات کبھی نہیں سمجھا سکتی. آپ ہر بات کو اور طرح سے لیتے ہیں. علیزے نے کچھ بے بس ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا. اور پھر عمر نے اس سے کہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ منطقی ہے ہی نہیں علیزے بی بی. یہ خواتین کی سائیکی کا حصہ ہوتا ہے، ریپلیسمنٹ پرابلم. گریو یارڈ از فل آف انڈسپینسبل پیپل. قبرستان ان تمام لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو بہت ضروری ہوتے تھے، لیکن ان کے بغیر بھی تو دنیا چل رہی ہے نا. ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں خوش فہمی رہتی تھی کہ ان کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں، تو کیا دنیا ان کے بغیر بھی اس طرح چل نہیں رہی؟ چل رہی ہے، کیونکہ نیچرل سائنس کے تحت ان کے متبادل آ گئے. کچھ اور لوگ ان کی جگہ آ گئے ہیں اسی کام کو کرنے کے لیے اور اسی رول کو سر انجام دینے کے لیے. تو ہے ہر چیز کی ریپلیسمنٹ. اس نے بڑی بے نیازی سے کندھے جھٹکتے ہوئے بات ختم کی تو علیزہ اس سے متفق نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی. اور اب جنید کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے عمر کی وہی ریپلیسمنٹ تھیوری یاد آئی. کیا واقعی ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے؟ ہر فیلنگ کی، ہر شخص کی؟ کئی بار وہ خود سے یہ پوچھتی تھی اور پھر ذہن میں گونجنے والے جواب اور آوازیں اسے پریشان کرنے لگتی تھی. اور اسی نوٹ اور اسی ریپلیسمنٹ تھیوری کے ساتھ ہم یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہر فیلنگ، ہر چیز اور ہر شخص کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے؟ کیا آپ اس ریپلیسمنٹ تھیوری سے اگری کرتے ہیں؟ کیا ایک شخص کے جانے کے بعد اگر دوسرا شخص آئے وہ آپ کو زندگی کی ساری سہولتیں اور وہ سب کچھ لا کر دے دے؟ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں علیزے کی زندگی میں یہی ہو رہا ہے. عمر کے جانے کے بعد وہ رشتے جن کو وہ عمر میں تلاش کرتی تھی، وہ رشتے اب شاید اسے جنید میں نظر آنے لگے ہیں. وہ پوری فیملی، جرنلزم، ہر جگہ اس کی سپورٹ. ایک دفعہ عمر نے کہا تھا نا کہ اگر ذوالقرنین کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا شخص آ جاتا جو اسے وہ سب کچھ دیتا جو ذوالقرنین نے اسے خواب دکھائے ہیں، تو اسے اس سے بھی محبت ہو جاتی. ذوالقرنین کے بعد عمر، عمر کے بعد اب جنید. کتنا اگری کرتے ہیں آپ ان سب باتوں سے؟ ضرور بتائیے گا مجھے کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.